हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा के मुताल्लिक़ आज आपको कुछ ख़ास अहम चीज़ें बतानी हैं। बहुत से लोग इस चीज़ पर एतराज़ करते हैं मुसलमानों पर, अहले सुन्नत पर, कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जसद मुबारक जो है वो 3 दिन मदीना शरीफ में रखा रहा और सहाबा इकराम जो है वो खिलाफत के लिए आपस में मामलात तय करते रहे। और ये जुमला कहकर वो सहाबा इकराम पर भी एतराज़ करते हैं और मुसलमानों पर, अहले सुन्नत पर बिलखुसूस एतराज़ किया जाता है कि आप जिन सहाबा को रज़ी अल्लाहु अन्हुम कहते हैं वो इस तरह हुकूमत के लिए हजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को छोड़कर आपस में जो है मशावरत करते रहे और किस तरह जो है 3 दिन उन्होंने अपने नबी को कब्र अतर में नहीं उतारा। ये ऐसा तजाहुलाना एतराज़ है। अगर मुसलमान अपने अकीदे से मजबूत जो है ताल्लुक़ रखता हो, बदकिस्मती ये है कि हमारे सुन्नी को अपने बुनियादी अकायद ही नहीं पता। हमारा सुन्नी सारी ज़िंदगी नमाज भी पढ़ लेता है, मस्जिद भी जाता है, कायदा भी पढ़ लेता है, कुरान पाक भी पढ़ लेता है, लेकिन मर्द औरत बिल्कुल नाआशना होते हैं कि हमारे बुनियादी जो अकायद हैं और अहले सुन्नत पर जो बुनियादी तौर पे वार किया जाता है, एतराज़ किया जाता है, वो जवाब नहीं दे पाते। अब आप देखिए, आप में से किसी के सामने भी ये कोई एतराज़ करे जो सहाबा की बेअदबी करने वाला है तो आप फ़ौरन सर झुका लेंगे। कोई जवाब दे सकते हैं आप? कोई जवाब नहीं दे सकेंगे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमुल इस्नैन बरोज़े पीर इस दुनिया से गए और बरोज़े बुध आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन हुई। तो अब 3 दिन आपका जिस्म मुबारक मदीना शरीफ में रखा रहा, तो आखिर क्या वजह थी कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और दीगर सहाबा ने आपको तदफीन क्यों नहीं की? अब इसका जवाब मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ, अगर मुसलमानों को, हमारे सुन्नियों को ये जवाब याद हो गया तो उनका बुनियादी जो अकीदा है वो सहाबा पे मजबूत हो जाएगा। पहली बात यह है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल से चंद दिन पहले आपने बीमारी के हालत में एक लश्कर को तश्कील दिया और फरमाया कि ये लश्कर गस्सानियों की तरफ जाएगा और इसका अमीर उसामा बिन ज़ैद होंगे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो इसके अंदर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे और किबार सहाबा उसके अंदर थे, लेकिन मामूर बनकर, अमीर बनकर नहीं। अमीर एक 17 साल का नौजवान जिसको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर बना दिया। जब हजूर ने कहा ये अमीर होगा तो फिर किसी बड़े सहाबी की भी जुर्रत नहीं थी कि वो कहता मैं बड़ा हूँ और ये बच्चा है। सारों ने सरखम तस्लीम कर लिया। इसलिए हजूर ने अपने मुसल्ले पे अबू बकर सिद्दीक को खड़ा कर दिया तो सहाबा ने समझ लिया कि खिलाफत का हकदार भी यही है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, जब आपने उनको अलविदा का कहा कि जाओ, तो सहाबा एक दूसरे के घरों में, अपने अपने घरों में गए और अलविदाई मुलाकातें करने लगे। तो अब सुबह लश्कर ने चले जाना था, सहाबा अलविदाई मुलाकातें कर रहे थे, यहाँ तक कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार के दिन, मंडे के दिन, पीर के दिन, यौमुल इस्नैन के दिन आप सुबह के वक़्त, चाश्त के वक्त जो है इस दुनिया से पर्दा फरमा गए और आप रुखसत हो गए। अब ये खबर जब मदीना में फैली तो एकदम कोहराम मच गया, सहाबा के अवसान ख़ता हो गए। हज़रत उमर तलवार लेके खड़े हो गए कि जो कहेगा हजूर दुनिया से चले गए मैं कत्ल करूँगा। हजूर दुनिया से नहीं जा सकते, वो तूर पे मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से मिलने जाते थे, ऐसे हमारे नबी भी गए हैं, वापस आ जाएंगे। और उस्मान गनी यूँ बैठे हुए थे सख्ते में मस्जिद नबी में, आपको होश ही नहीं था कि इधर से कोई गुजर रहा है, कोई इधर से बात कर रहा है। हज़रत उमर ने आकर अस्सलाम वालेकुम कहा तो उस्मान ने जवाब ही नहीं दिया। बिल्कुल दिमाग अवसान ख़ता हो चुके थे और मदीने के अंदर एक बिल्कुल जो है परेशानी का आलम था। अब सहाबा इकराम कोई
صحراؤں کی طرف نکل گئے تھے روتے ہوئے، اور اب صحابہ اکرام کا کلیجے پھٹ رہے تھے کہ وہ پیارے نبی جن کے لیے انہوں نے اپنی جانیں داؤ پہ لگائی تھیں، اور وہ کس طرح دنیا سے جا سکتے ہیں۔ اب انسان ہیں، جانا تو تھا ہی لیکن برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ آج ایک پیر ہوتا ہے، ایک بزرگ ہوتا ہے، ایک بڑا کسی جماعت کا لیڈر ہوتا ہے، تو اس کی ڈیتھ کا سن کے اس کے کارکنان برداشت نہیں کر سکتے۔ تو صحابہ حضور کے کارکنان تھے، حضور کے جانثار تھے، وہ کیسے برداشت کرتے؟ تو صحابہ کی عجیب کیفیت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکالی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ شہر سے باہر تھے، اپنے ملنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور آپ کو وہاں پتہ چل گیا کہ حضرت اسامہ کا لشکر روک دیں، حضور علیہ السلام ابھی دنیا سے چلے گئے ہیں، لشکر کو کچھ دن بعد روانہ کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق وہاں سے آئے تو ظہر کا وقت ہو چکا تھا۔ اب لازمی بات ہے، وقت تو گزرتا ہے نا، اب یہ تو نہیں کہ وقت اپنی جگہ تھما رہے۔ اب وقت چاش سے ظہر ہو گئی۔ ابوبکر صدیق نے دیکھا صحابہ کی عجیب حالت ہے، مسجد نبوی میں رو رہے ہیں، اور کوئی کہہ رہا ہے حضور واپس آ جائیں گے، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں خالی سوئے ہیں اٹھ جائیں گے۔ اب عجیب عجیب باتیں تھیں۔ بخاری شریف کے اندر ہے، آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور پھر افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یہ بھی آپ نے قرآن کی آیت پڑھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ قتل شہید کر دیے جائیں یا دنیا سے چلے جائیں تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ پھر کہا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور ہمیشہ سے ہے۔ اب یہ جملہ بخاری شریف میں ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ کا خطبہ ہے۔ تو اب صحابہ کو ایک دم، صحابہ کہنے لگے ہمارے ایک دم دماغ ہل گئے، ہم نے سوچا یہ آیت شاید آج اتری ہے کہ جو ہم پڑھتے تھے لیکن ہمارا ذہن کبھی نہیں گیا۔ اور فرمایا کہ صحابہ ایک دم بیٹھ گئے، تو ابوبکر صدیق کا خطبہ سنا، ابھی کہا جی اب سن لو میری بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پردہ فرما گئے ہیں، اب ہم نے مشاورت کرنی ہے کہ تدفین کہاں ہو۔ ابھی یہ مشورہ ہو ہی رہا تھا، دیکھیں نا کوئی بڑا آدمی فوت ہوتا ہے تو مشورہ ہوتا ہے کہ تدفین کہاں ہو، کہاں اس کی ڈیڈ باڈی لے کے جائیں، کہاں اس کی قبر ہو۔ اب کوئی کہتے ہیں آبائی گاؤں، اب لوگ کہہ رہے تھے یہ مکہ لے جائیں، کچھ نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں بدر کے میدان میں لے جاتے ہیں، کچھ نے کہا نہیں احد لے جاتے ہیں جہاں آپ کے محبوب چچا سوئے ہوئے ہیں حضرت حمزہ۔ اب صحابہ اپنی اپنی باتیں مشورے میں کر رہے تھے، تو اتنے میں ایک آدمی نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ کے کان میں کوئی بات کہی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایک دم ابوبکر صدیق کے پاس گئے، ان کے کان میں کوئی بات کہی، انہوں نے کہا عبد الرحمن کو بھی ساتھ لو۔ آنے والے نے بتایا کہ آپ یہاں مشاورت کر رہے ہیں کہ کس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کہاں ہو۔ ادھر بنو سعدہ قبیلہ جو ہے، بنو ثقیفہ وہ قبیلہ وادی تھی، باغ تھا چھوٹا سا ثقیفہ، اس میں بنو سعدہ قبیلہ بیٹھا ہے اور انصاری سارے جمع ہیں، اور وہ انصاری جو ہے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر بنانا چاہتے ہیں، خلیفہ بنانا چاہتے ہیں کہ مدینہ انصاریوں کا تھا، مہاجرین مکے سے آئے تھے، اب حضور دنیا سے چلے گئے تو مدینے کے اصل باسی تو انصاری ہیں نا، تو اس لیے انصار کا خلیفہ ہوگا۔ تو یہ وہ مشاورت کر رہے ہیں، ابو بکر آپ کو جانا ہوگا چونکہ آپ حضور علیہ السلام کے خاص ہیں، عمر آپ بھی خاص ہیں، عبد الرحمن بھی تو جو ہے خاص تھے عشرہ مبشرہ میں۔ اب یہ تینوں چپکے سے نکلے، کیوں کہ جب کسی کی تدفین ہوتی ہے تو فوتگی ہوتی ہے تو اس کے اہل بیت اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، گھر والے۔ حضور علیہ السلام کے اہل بیت بنو ہاشم، بنو علی، بنو عبد المطلب یا بنو عباس، یہ سارے حضور علیہ السلام کے حجرے میں تھے اور حضور کے گھر میں تھے، اور صحابہ باہر تھے، ابو بکر عمر جتنے بھی صحابہ ہیں۔ تو اب باہر سے یہ چلے گئے کہ وہ فتنے کو پہلے ختم کریں کہ یہ کیا فتنہ ہو رہا ہے، حضور علیہ السلام ابھی تو فوت ہوئے ہیں، انصاری ابھی سے، تو انصار بھی غلط نیت نہیں تھی، وہ سوچ رہے تھے کہ جب بھی کوئی بڑا آدمی فوت ہوتا ہے تو پہلے اس کے جانشین کا انتخاب ہوتا ہے، پھر اس کی تدفین ہوتی ہے۔ آپ نے پیروں کو دیکھا ہوگا جب کسی درگاہ کے بزرگ فوت ہوتے ہیں تو ان کی ڈیڈ باڈی کے سامنے پہلے ان کا جانشین کو پگڑی پہنائی جاتی ہے،
علماء جب فوت ہوتے ہیں ان کے مدارس کے علماء، مساجد کے، خانقاہوں کے، ان کے بھی ایسے ہی ہوتا ہے، درگاہوں کے بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے پہلے آپ کا جانشین منتخب کرنا ضروری تھا، اور یہی طریقہ چلا آ رہا ہے، پہلے بھی تھا اور بعد میں بھی ہے۔ تو آپ جب ابو بکر صدیق بنو ثقیفہ میں پہنچے تو وہاں دیکھا حضرت سعد بن عبادہ اس طرح چادر لے کے اور سردی سے یوں کانپ رہے تھے، بخار تھا آپ کو، اور انصار آپ کے گرد جمع تھے، اس طرح بیٹھے ہوئے تھے، اور انصاری کہہ رہے تھے جی ہماری قربانیاں ہیں، ہم نے مہاجرین کو مکے سے پناہ دی، ان کو اپنے گھر دیے، ان کو کاروبار دیے، ان کا ساتھ دیا، 27 غزوات میں ہم نے ان کا ساتھ دیا۔ اب حق یہ ہے کہ جو بادشاہ خلیفہ ہے وہ انصاریوں میں سے ہو۔ تو جب یہ جملہ وہ کہہ رہے تھے تو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم بولے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا الائمۃ من قریش، کہ میرے بعد خلافت جو ہے وہ ائمہ قریش میں ہوگی، قریش میں چلے گی یہ۔ تو اس لیے 12 خلیفہ جو ہے وہ قریش میں آئے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب میں نے یہ سنا تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ جب نبی علیہ السلام نے خود فرمایا ہے تو یہ عبد الرحمن ہے قریش کے، عمر ہیں قریش کے، آپ ان میں سے کسی کا انتخاب کر لیں۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ابو بکر صدیق خود قریش میں سے ہیں، آپ ان کا انتخاب کر لیں۔ تو حضرت عمر نے ایک دم ہاتھ آگے کیا اور آگے کر کے ابو بکر صدیق کا ہاتھ یوں پکڑا اور کہا کہ میں بیعت کرتا ہوں کہ آپ خلیفہ ہیں، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں۔ عبد الرحمن رضی اللہ نے فوراً ہاتھ آگے کیا اور کہا میں بھی بیعت کرتا ہوں۔ اور سعد بن عبادہ صحابی جو تھے جو وہاں بیٹھے تھے انہوں نے بھی ایک دم ہاتھ آگے کیا، کہا میں بھی بیعت کرتا ہوں۔ تو سارے انصاریوں نے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، کوئی جھگڑا نہیں تھا، بس انتخاب کا تھا آپس میں معاملہ کے پہلے ہونا چاہیے۔ تو بس یہ وہاں سے چلے اور وہاں آ کے مسجد نبوی میں اعلان کیا کہ اب خلیفہ چونکہ مصلی پہ حضور نے ان کو کھڑا کیا تھا ابو بکر ہوں گے، تو کسی نے اختلاف نہیں کیا، سارے خاموش رہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو مانتے رہے۔ پھر آپ نے جو ہے اب یہ بات کرتے کرتے عصر کا وقت ہو گیا تھا، پیر کے دن عصر کا وقت ہو گیا تھا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ آپ کی تدفین کہاں ہونی چاہیے؟ کہا جی تم سارے اپنا اپنا مشورہ دے رہے ہو، میں نے حضور علیہ السلام سے سنا کہ نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہی اس کی قبر بنتی ہے، 1 انچ بھی اس کو آگے پیچھے نہیں کیا جاتا۔ اب حضور کا یہی قبر مبارک ہوگی، یہ روضہ ہی جنت ہے، حضور نے اس جگہ کو جنت کا ٹکڑا کہا ہے، تو اب یہاں قبر بنے گی۔ اب مغرب تک یہ طے ہو گیا کہ قبر یہاں بنے گی۔ اب اس کے بعد قبر کیسی ہو؟ مدینے میں 2 قبریں ہوتی تھیں، ایک بغلی ہوتی تھی اس طرح کھودی جاتی ہے اور ایک صندوقی ہوتی تھی اس طرح کھودی جاتی ہے۔ کہا جی دونوں میں سے حضور نے کوئی انتخاب نہیں کیا، دونوں کو پسند کیا ہے، لیکن ہم سارے بیٹھ جاتے ہیں، ایک صحابی کو بھیجتے ہیں بغلی گورکن کی طرف، دوسرے کو بھیجتے ہیں صندوقی گورکن کی طرف، جو پہلے آ گیا وہ قبر ہمارے نبی کی کھودی جائے گی ایسی۔ اب جب دونوں صحابہ کو ایک وقت میں بھیجا گیا اور صحابہ یوں بیٹھ گئے تو جو پہلے آیا وہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ صحابی تھے جو بغلی قبریں کھودا کرتے تھے، اس طرح کی، یہ جو ہماری صندوقی کھودی جاتی ہیں یہ نہیں تھی۔ حضور علیہ السلام کی قبر اب کھودنی کہاں پر ہے؟ کہا جی یہ نشان ہے، صحرا میں نہیں کہ ایک دم ٹھک ٹھک قبر کھود جائے، گھر کے اندر کھودنی تھی۔ گھر کے اندر جب کوئی قبر کھودی جائے تو فوری کھود جاتی ہے، اس کے لیے ٹائم لگتا ہے۔ اب آپ دیکھیے ٹائم لگا نا، یہاں تک کہ تھوڑی تھوڑی مٹی نکالنی تھی اور اس کو باہر لے کے جانا تھا، پھر وہ کدال مارنی تھی، اور وہ جگہ بھی ایسی تھی جو مضبوط تھی۔ اب وہاں پہ قبر کھودتے 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 رات تقریباً بیت گئی، پیر کا دن اور منگل کی آنے والے منگل کی رات بیچ میں چلی گئی۔ اب صبح کے ٹائم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تیار ہو گئی۔ اب آپ علیہ السلام کے حجرے مبارک میں اب جنازہ اور آپ علیہ السلام کے کفن اور آپ علیہ السلام کے غسل کا کیا کیا جائے؟ صحابہ نے کہا جی اہل بیت کے عباس، علی رضی اللہ عنہ یہ لوگ غسل دے دیں۔ کہا نہیں، حضور علیہ السلام کے سطر کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ کہ آپ کیا کریں؟ اہل بیت بیٹھ گئے، کہنے کہ آپ لوگ باہر چلے گئے، سارے چلے گئے، صرف گھرانے کے اہل بیت کے لوگ تھے، سارے یوں بیٹھے ذکر کرتے 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 اونگ آ گئی۔ جب ان کو اونگ آئی تو ایک دم کسی کی آواز آئی ہاتف غیبی سے، اس نے کہا
اپنے نبی کو انہی کپڑوں میں غسل دو اور انہی کپڑوں میں کفن دو، یعنی کپڑے اتارنے نہیں ہیں۔ اور پھر اہل بیت کے لوگوں نے حضور علیہ السلام کے انہی جسم مبارک پر کپڑوں کے اوپر ہی پانی کو بہایا، گویا کہ غسل ہو گیا۔ اب وہ کپڑے وہی تھے آپ علیہ السلام کے، اور پھر اب تدفین کرنے سے پہلے جنازہ پڑھنا ہے۔ اب جنازہ کیسے پڑھیں؟ اب یہ باتیں آپ علیہ السلام نے پہلے کلیئر نہیں بتائی تھی، نہ صحابہ کی جرأت تھی کہ وہ پوچھتے۔ کیسے پوچھتے اپنے محبوب نبی سے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کا جنازہ، یہ تو بے ادبی آ جاتی ہے۔ تو اب صحابہ پریشان، اب کیا کریں؟ پھر ان کو اسی طرح جو ہے اہل بیت کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو باقاعدہ طور پہ خواب میں کہا گیا کہ حضور کا جنازہ اب ایسے تو نہیں پڑھنا، یا اگر حضور علیہ السلام کی جسم مبارک کو یوں سامنے رکھتے باہر صحرا میں اور پیچھے سارے صحابہ کھڑے ہو جاتے تو کتنے منٹ میں جنازہ ہو جاتا؟ 5 منٹ میں ہو جاتا نا، لیکن ایسا تھا ہی نہیں۔ وہ تو جنازہ ہمارا ہوتا ہے ایسے، کیونکہ جنازے والے کو دعا کی ضرورت ہے۔ جب آپ دعا پڑھتے ہیں وہ جنازے والے کے لیے مغفرت کی ہوتی ہے، یہاں تو نبی بخشے بخشائے ہیں، معصوم ہیں، پاک ہیں، ان کی جنازے کی دعا کون پڑھے؟ اب بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے نماز جنازہ ایسے ہو ہی نہیں سکتی تھی، اور وہاں نماز جنازہ ایسی پڑھی نہیں جا سکتی تھی۔ اب صحابہ کو پھر خواب میں اسی طرح عباس رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت کے دیگر لوگوں کو فرشتوں کی طرف سے حاطف غائبی سے ہوا کہ آپ نے کمرے کے اندر ہی چند لوگ جائیں گے اور جنازہ کیسے پڑھیں گے؟ حضور کے سامنے کھڑے ہوں گے، چہرہ انور کا دیدار کریں گے اور درود و سلام پڑھیں گے۔ یہ جنازہ ہے، نماز جنازہ، یہ درود و سلام پڑھنا آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ ہے۔ اور 4 بندے جاتے تھے اور نماز جنازہ اس طرح گویا کہ پڑھتے تھے، درود و سلام، اور نکلتے۔ لیکن طریقہ بتایا، سب سے پہلے کمرے کو خالی چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے، فرشتوں نے آ کے جنازہ پڑھنا ہے، اس طرح درود و سلام پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جنات نے بھی آ کے پڑھا اور بڑی تعداد میں، اور پھر اس کے بعد اہل بیت کے لوگ آئیں گے جو نبی کے گھر والے ہیں، جو وہ آئیں گے، عورتیں مرد، وہ جنازہ پہلے مرد آئیں گے، پھر عورتیں آئیں گی، پھر ان کے غلام آئیں گے۔ یعنی آپ دیکھیے اہل بیت کے غلاموں کو بھی وہاں درجہ زیادہ دیا گیا، جو اہل بیت کا غلام ہوتا ہے۔ اب اہل بیت کے غلام پھر آئے، پھر اس کے بعد صحابہ آئے دیگر، اور صحابہ میں کون آئے؟ پہلے مہاجرین آئے، پھر مہاجرین مرد پہلے آئے، پھر مہاجرین عورتیں آئیں، پھر ان کے غلام آئے جو مہاجر غلام تھے، پھر اس کے بعد انصار مرد آئے، پھر انصار عورتیں آئیں، پھر انصاریوں کے غلام آئے، پھر عام صحابہ جو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، طلقاء ہیں، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے آتے گئے۔ اب اکٹھے نہیں آئے۔ اب آپ دیکھیے منگل کے دن صبح کے بعد، فجر کے بعد یہ نماز جنازہ کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب آپ مجھے بتائیں، 1.25 لاکھ صحابہ اس وقت تک مسلمان ہو چکے تھے، اور ہر صحابی کی خواہش تھی کہ میں آخری دیدار کروں اپنے نبی کا، اور وہاں پہ درود و سلام بھی پڑھوں، جنازہ بھی پڑھوں۔ کیوں کہ جو نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو کے درود پڑھتا تھا اس کے پچھلے گناہ بخشے جاتے تھے۔ تو کون تھا جو نہ چاہتا ہو اور آخری دیدار کرنا نہ چاہتا ہو؟ مجھے بتائیں، آپ بزرگوں کے لیے دور دور چل کے جاتے ہیں، ولیوں کے جنازے پڑھنے کے لیے اجتہام ہو جاتا ہے، اور علماء کے اکابر کے جنازے پڑھنے کے لیے کس طرح لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو یہ تو سرکار دو عالم کا جو ہے جسم مبارک تھا، جس کو قبر مبارک میں اتارنا تھا، لیکن پہلے یہ جنازے کا طریقہ اختیار کرنا تھا۔ اب آپ دیکھیے منگل کے دن صبح 4 مرد، عورتیں، غلام، بچے جب باری باری جاتے تھے، تو آپ مجھے بتائیں 4 آدمی جب کمرے میں جا کے پڑھتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا صلاۃ و سلام، یا کوئی بھی درود شریف پڑھتے تھے یا سلام بھیجتے تھے، تو کیا وہ 1 سیکنڈ میں پڑھ لیتے ہوں گے؟ آپ جالی کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں روضہ رسول کی، تو آپ کا دل کرتا ہے کہ میں ہٹوں یہاں سے؟ ہم جالی کے سامنے سے نہیں ہٹتے، ہمارا دل ہی نہیں بھرتا وہاں جالی کو دیکھ کر۔ تو جو رسول اللہ کو دیکھ رہے تھے ان کا دل بھرتا ہوگا، اور آخری دیدار تھا، تو اب ان کو پھر ہٹایا جاتا تھا۔ آپ جائیے
آپ جائیں، چار کرتے 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 منگل کا پورا دن گزر گیا، یہاں تک کہ بدھ کی رات آ گئی۔ جیسے آج بدھ ہے نا، جو پچھلی رات گزر گئی، بدھ کی رات آ گئی، تہجد کا وقت ہو گیا، اور لوگ آئی جا رہے تھے دیہاتوں سے۔ وہ جہاز تو تھے نہیں، گاڑیاں تھی نہیں، لوگ اونٹوں پہ آتے تھے، گھوڑوں پہ آتے تھے، پیدل آتے تھے۔ خبریں جہاں تک پہنچی تھی، کئیوں تک خبر پہنچی ہی نہیں، کئیوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ علیہ السلام پردہ فرما گئے دنیا سے۔ اب یہ کرتے کرتے تہجد ہو گئی شب بدھ کی، اور صبح پیر کے دن ہمارے نبی دنیا سے گئے تھے۔ اب جب تہجد ہوئی تو اب سارے لوگوں نے کمرے میں جا کے جنازہ پڑھ لیا۔ اب کہا جی اب آپ علیہ السلام کے قبر مبارک میں جسم کو کون اتارے؟ کہا جی عباس پہلے نمبر پہ، علی دوسرے نمبر پہ، قسم بن عباس تیسرے نمبر پہ، فضل ابن عباس چوتھے نمبر پہ، اہل بیت کے لوگ ہیں یہ۔ فرمایا یہ آگے بڑھیں، پھر ابو بکر، عمر، مغیرہ بن شعبہ، یہ لوگ آگے بڑھے۔ اب یہ قبر میں اتارتے رہے، ساری تدفین کی، اس کے بعد مٹی ڈالی گئی۔ مشکات شریف کے اندر پوری روایتیں ہیں، اور آخری پانی جو ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عرق گلاب یوں چھڑکا، اس طرح چھڑکا۔ اب یہ کرتے کرتے فجر ہو گئی تھی، بدھ کا دن طلوع آفتاب نہیں ہوا تھا، لیکن رات گزر گئی تھی بدھ کے دن کی۔ اور مغیرہ وہ آدمی ہے جو آخر میں ہمارے نبی کو قبر مبارک میں دیدار کر کے باہر نکلے ہیں۔ آپ باہر نکلے تو آپ نے کہا عباس سے کہا کہ میری انگوٹھی، بعض میں کپڑا اندر رہ گیا، کہا جاؤ لے آؤ۔ آپ اندر گئے، انگوٹھی خود ہی رکھی تھی اندر کہ میں دوبارہ آؤں تاکہ اپنے نبی علیہ السلام کی زیارت کر لوں۔ اندر گئے، جا کے آپ کے قدم مبارک کا بوسہ لیا اور اپنی انگوٹھی اٹھائی۔ باہر نکلے، حضرت عمر نے یہاں سے پکڑ کے کہا کہ تو آخری دیکھنے والا بننا چاہتا تھا کہ میں سب سے آخر میں حضور کو دیکھنے والا ہوں۔ کہا یہ کیا کروں کہ مجھ سے صبر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اب آپ دیکھیے یہ قبر مبارک مکمل تیار ہو گئی، روزہ اطہر تیار ہو گیا، آپ علیہ السلام کی تدفین ہو گئی، تو بدھ کا دن شروع ہو گیا اور فجر ختم ہو گئی، طلوع آفتاب اس کے بعد شروع ہو گیا۔ تو اب مجھے بتائیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیٹ کیا یا جلدی نماز جنازہ کر دیا؟ آپ بتائیں، جلدی ہوا نا، ورنہ اتنی بڑی تعداد کو اگر دیکھا جائے اور پھر یہ سارے معاملات کو دیکھا جائے تو اس میں تو 6-7 دن لگ جاتے تھے، لیکن آپ نے تو جلدی نماز جنازہ کرا دیا۔ اب مسلمانوں پہ اعتراض کرنے والے شرم کریں، جو کہتے ہیں جی مسلمانوں صحابہ ایسے تھے کہ انہوں نے اپنے نبی کے ڈیڈ باڈی کو رکھا اور اپنی حکومت کے لیے مشورے کرتے رہے۔ نہیں، صحابہ پلاننگ میں لگے رہے۔ کیا علی جیسا بندہ زندہ نہیں تھا؟ کیا حضرت فاطمہ زندہ نہیں تھی؟ کیا عباس جیسا بندہ زندہ نہیں تھا؟ اگر کوئی غلطی ہوتی تو اہل بیت کھڑے ہونا ہو جاتے؟ نہیں، یہ صرف مسلمانوں کے اندر صحابہ کے مقام کو کم کیا جاتا ہے اور شکوک پیدا کیے جاتے ہیں۔ یہ جو باتیں میں نے کہی ہیں، جو مسلمان اس کو سنے گا تو اس کو سمجھ لگ جائے گی۔ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ کسی صحابی پہ تنقید کرنا، اعتراض کرنا، یہ اپنی آخرت کو خراب کرنے کے مترادف ہے۔ جو بندہ ایک صحابی سے ہی بغض رکھے گا وہ تہجد گزار ہو کر بھی دوزخ میں چلا جائے گا۔ تو اس لیے صحابہ کے بارے میں سوچ کے بولیں۔ آج ایک بنیادی مسئلہ سمجھ لگ گیا نا آپ کو؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب